वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब एक ऐसा सेगमेंट है जो कि जुबान ज़द-ए-आम है गजल, बिल्कुल, और सब लोग इंटरेस्टिंग से इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। आप भी जिन्नात पे यकीन करती हैं? करती हैं? डर भी लगता है। मेरे साथ बैठी मेरी को होस्ट जिन्नात पे यकीन करती है। जिन्नात के हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अपना नंबर बता दूं। हमारे जो मेहमान होंगे उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं 051-890-1008 051-890-1008। ये स्क्रीन पे भी आपको नंबर आ रहा है। आज जिन्नात की जो कहानी है ये हम जानेंगे और इसके आपके सामने दोनों एस्पेक्ट्स रखेंगे। अगर जिन्नों पर यकीन की बात की जाए तो ये कोई आप अकेले नहीं होंगे। दुनिया भर के मजहबों और उनकी सकाफतों में ऐसी रूहों पर यकीन किया जाता है जो कि मौत के बाद दूसरे आलम में जिंदा रहती हैं। दरअसल जिन सबसे ज्यादा यकीन किए जाने वाले मावराए मज़ाहिब में शामिल हैं। जी हाँ, और लाखों लोग जिन्नों में दिलचस्पी भी रखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और ये महज तफरीह नहीं है। जी हाँ, और डर भी बहुत लगता है। और ये एक तफरी नहीं है, बल्कि 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पर 46% अमरीकी कहते हैं कि वो वाकई जिन्नों पर यकीन रखते हैं। लेकिन अगर एक इस्लामी नुक्ता नज़र से हम बात करें तो उसका जायजा लिया जाए तो कुरान और हकीम की जो सूरा है, सूरा हिज्र में, उसमें भी ये जिक्र आता है कि और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुए की आग से पैदा किया है। तो कुरानी हवाला भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जन्नात के मकसद को भी बयान किया गया है दूसरी एक सूरत में भी, और जिसमें ये हवाला दिया गया है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। जी हाँ, और सूरह ज़ारियात का भी आपने जिक्र किया, सूरह हिज्र का भी जिक्र किया, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं। आपने देखा होगा कि वो हमें अक्सर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, मुफ्ती असद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस दफ़ा मुफ्ती साहब के साथ साथ हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं कि साइकी क्या कहती है इस हवाले से, और उस हवाले से हमें ज्वाइन किया तलाल जुबैर साहब ने। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले थोड़ा सा गजल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहती हूँ कि आखिर जिन्नात हैं क्या और जिन्हों की तख्लीक कब और किस तरह हुई है। जिस तरह हमने कुरानी हवाला तो दिया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं हमारे देखने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला, अम्मा बाद। देखिए, जिन्नात एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। सब उस पर यकीन रखते हैं। और अगर हम अल्लाह ताला की मखलूक़ात में देखें तो एक वो मखलूक है जो फ़रिश्ते हैं, जिनकी तबीयत पर वो गालिब है, सरकशी उनमें बिल्कुल नहीं है, इबादत करते हैं हर वक्त अल्लाह ताला की। दूसरी वो मखलूक है जो जिन्नात हैं, जिनकी सरिश्त में सरकशी है। अल्लाह ताला ने तीसरे मखलूक को ऐसे पैदा किया जो इन दोनों के दरमियान बैलेंस हो। तो इंसान की तख्लीक का तो हमें बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम से उसकी तख्लीक हुई है। जिन्नात इससे बहुत पहले से ज़मीन पे मौजूद थी, और इसीलिए जब अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने जो सवाल किया वो सवाल ये था कि अगर वो ऐसी मखलूक होगी जिस तरह जिन्नात हैं तो वो तो ज़मीन में फसाद फैलाएंगे और आपकी नाफरमानी करेंगे, तो ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या ज़रूरत है, हम इबादत के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो आप नहीं जानते। तो इसलिए जिन्नात की तख्लीक बहुत पहले से है, और चूँकि उसकी तख्लीक आग से की गई है और आग की तबीयत में सरकशी है, तो इससे जिन्नात की तबीयत में सरकशी है। और इसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं या ऐसे जिन्नात होते हैं जो ईमान रखते हैं और जो नेक लोग होते हैं, वरना इनकी अक्सरियत जो है वो सरकश है। और फिर इंसानों को उन पर इख्तियार नहीं होता। सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया था, और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज के बाद किसी के पास ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर ऐसी बादशाहत दी कि वो उनसे काम भी लेते थे और बैतुल मक़दस की तामीर भी करवाई, उन्होंने बहुत सारे काम लिए। उसके बाद किसी को जिन्नात पर इस तरह की हुकूमत नसीब नहीं हुई जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को थी। बाद में लोग जो है, चूँकि जिन्नात जो है ना खुद फसादी तबीयत के हैं, तो जो लोग उसी तरह के काम करते हैं तो वो उसके लिए मुसख्खर हो जाते हैं, कोई ऐसे काम करने लगते हैं जिसकी वजह से इंसानों को तकलीफ होती है। लेकिन जिन्नात हैं और वो लोगों के लिए इस तरह के नाजायज़ काम भी करते हैं, और लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने लोग हम यकीन करते हैं। हर जगह पे कोई काम हो रहा होता है तो हम कहते हैं ये जिन्नात है और ये मावरा है। इसके हवाले से तो तोड़ के हवाले से भी बात करेंगे। सर, आपकी जो साइंस है वो क्या कहती है? साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहते हैं कि जिन्नात का तो वैसे अमल दखल है ही, जिस तरह आपने अमेरिका की रिपोर्ट देखी, लेकिन इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? देखिए, दुनिया की कोई रिपोर्ट ये नहीं प्रूव कर सकती कि जिन्नात का कोई अमल दखल है। क्योंकि जो इंसान की 5 सेंसेस हैं वो काफ़ी नहीं हैं उस मखलूक को पहचानने के लिए जिसका नाम जिन है।
Exactly. ہمیں اس جن کا جو ریفرنس ہے وہ قرآن سے ملتا ہے، لیکن وہ کسی انسان کے ساتھ کوئی مداخلت کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ریفرنس کہیں بھی موجود نہیں ہے. وہ کسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کسی کو انسپائر کر سکتے ہیں، اس قسم کا کوئی بھی ریفرنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کیونکہ سائنس تو اس چیز کے اوپر بات کرتی ہے جس کو ناپا تولا جا سکے، دیکھا چھان بین کیا جا سکے. جس چیز کو چھان بین نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو جنات کا نام یا کسی بھی چیز کا نام نہیں دیا جا سکتا. سائنس اس پہ کہتی ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کچھ پکا پتہ نہیں ہے. جیسے میرے پاس کچھ دن پہلے میرے ایک سٹاف جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو میری وائف ہے اس پہ کوئی چیز ہے اور اس کو میں چکوال، مطلب انہوں نے کہا کوئی چیز ہے جس کا یہی مطلب ہے. تو ان کو کہا میں چکوال لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کے سمٹمز کیا ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں اس کے منہ سے جھاگ آتی ہے، اس کی زبان دانتوں میں آ کے لاک ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں اور وہ بہت بھاری سی آوازیں نکالتی ہے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی چیز ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ فکر نہ کریں، آپ لے کے آئیں. جو ہماری سائیکیٹرسٹ ہیں تو ان سے میں نے ان کو ملوایا. انہوں نے ان کو ایک دوائی دی جو کہ اینٹی ایپلیکٹک تھی، ایپیلیپسی کا اس کو مسئلہ تھا. تو وہ دوائی دی تو 3 دن کے بعد وہ بالکل یعنی کہ نارملائز ہو گیا سارا معاملہ. اور میں نے کہا کہ 2 سال تک ڈاکٹر نے کہا آپ نے دوائی کھانی ہے تو پھر آپ کو چانسز ہیں کہ ایپیلیپسی دوبارہ نہیں آئے گی. اور ایسے بے شمار ہی کیسز جو کہ پہلے کسی کو جب کینسر ہوتا تھا اور لوگ سوکھ جاتے تھے، یا کسی کو پہلے ڈائبٹیز کے اندر لوگ سوکھ جاتے تھے، اور اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا. کیونکہ جب لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ خود سے پرسیپشنز بنا لیتے ہیں، ایسی چیز کے اوپر نام ڈال سکتے ہیں جس کو ویریفائی نہ کیا جا سکے. تو یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جب وہ کسی بات کو ویریفائی نہیں کر پاتا تو وہ اس کو کسی غائب کے اوپر جو دیکھا سمجھا سنا نہ جا سکے. پلس جنات جو ہیں یہ لوگوں کے بہت بڑے معاش کا ذریعہ بھی ہے. لوگ جن نکالتے ہیں، لوگ جنوں کو حاضر کر لیتے ہیں، اور بڑے کمال وہ لوگ ہیں. اتنی سپر نیچرل پاورز ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسی سینس ہوتی ہے جو کہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، جو کہ حواس خمسہ اس کو 5 سینسز جو ہم کہتے ہیں. آپ نے بڑی کمال کی بات کر دی کہ ہر بندے کو سایہ ہے اور ہر بندے کو جادو ہے. ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے جادو، ہم کہتے ہیں جادو ہے. ہم ویریفائی نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا کان کتا لے گیا تو ہم کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیں گے. ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ ہمارا کان واقعی ساتھ ہے یا نہیں. سو جب تک ہمیں کسی چیز کا پکا پتہ نہ ہو اس کے اوپر بات کرنا جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم گمراہی پھیلاتے ہیں. اس کے اندر ہم نالج نہیں دے رہے ہوتے، نالج نہیں ہے، اور سارا مسئلہ جو ہے وہ ویریفائی کا ہے. تو مفتی صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جیسے کہ سر نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ویریفائی نہیں کرتے، ساری پرسیپشنز کا معاملہ ہوتا ہے. تو پھر کس طرح اس چیز کو جو ہے وہ صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ لیکن یہاں پہ 2 چیزیں. ایک یہ کہ اگر 100 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 99 ہو ہی نہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور اگر ہم یہ بنیاد بنا لیں کہ جس چیز کو ہم ویریفائی کر سکیں، یعنی 5 سینسز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم 5 سینسز سے نہیں دیکھ سکتے. تو کچھ چیز جیسے ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے. تو کان سے ہم کوئی آواز سن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم عقل سے کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سچی خبر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اور اگر ہم سائنس کی بات کریں تو یہ بھی ہے کہ سائنس میں ایوولوشن ہوتی رہتی ہے. بہت ساری چیزوں جو آج سے 100 سال پہلے جس پہ سائنس بلیو نہیں کرتی تھی، آج اس پہ بلیو کیا جا سکتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، نماز کو کیسے تولا جائے گا. پھر سائنس نے پروو کیا کہ آپ ہوا کے اندر ہیومیڈیٹی کو بھی وہ کر سکتے ہیں، فریکوینسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں ہر بندے پہ سایہ، ہر بندے پہ جادو ہے. ہو سکتا ہے 1000 میں لاکھ میں کوئی ایک ہو. اور وہ چونکہ اس میں ہمارے پاس جو ریفرنس ہے، ریڈی ریفرنس ہے، قرآن و حدیث کا ہے، اور اس میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے اور آگ سے پیدا کیا ہے. اور پھر جو شیطان ہے وہ جن ہے، یعنی جنات کی اس میں سے. اور شیطان کو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. یہ طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے کسی کام کے پیچھے لے جا کے آپ کو، لیکن وہ آپ کو ترغیب دیتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے، اور ورغلانے کے بعد آپ وہ کام کر لیتے ہیں، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب شیطان جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کا نفس آپ کو ورغلاتا ہے. تو اگر ہم ان پیرامیٹرز کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نظر نہیں آتا. اور یہ بات بالکل وجہ ہے کہ لوگ
اکثر بجا طور پہ اس طرح کی چیزوں کو پریزیوم کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جنوں میں بھی کوئی اس طرح کی اقسام ہیں کہ کوئی ہم نے سنا ہے کہ کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں, جی کچھ جن ہندو ہوتے ہیں, اور جو مسلمان جن ہوتا ہے کیا وہ اچھا ہوتا ہے؟ دیکھیں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے چیزوں کو سن لیتے تھے. پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, تو اس کے بعد ان کا داخلہ اوپر کی جانب بند ہو گیا. تو پھر وہ کائنات میں گھومنے لگے کہ ایسا ہوا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آ کے جب قرآن مجید کو سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کائنات کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. پھر وہ حضور کے پاس آئے, حضور پر اسلام لے آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے قوم کو جا کے دعوت دی. تو اس میں سے کافی سارے مسلمان بھی ہیں لیکن ایسے بہت کم ہیں, اس لیے ان کی نیچر جو ہے وہ سرکشی کی ہے. زیادہ تر لوگ اس میں سرکش ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں, انسانوں میں سے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات ہیں ہمارے پاس, یہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے. ان میں سے 1% کوئی ایک اچھا جن کے پاس واقعی ہوتا ہے, اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نیک ہوتے ہیں. اب جیسے دنیا میں آپ کسی کو رشوت دیتے ہیں تو آپ کا کام کرنے لگتا ہے, اسی طرح جنات کو آپ کوئی رشوت دیں گے تو آپ کا کام کریں گے. لیکن رشوت کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا غلط کام بتائیں گے جس کی وجہ سے کبھی تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کا کوئی کام کر لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز وہ کر لیتے ہیں جو عام اس میں نہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کو جن نے کہا کہ میں, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ میں ملکہ سبا کے تخت کو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنے دیر میں آپ اس مجلس میں اٹھیں گے. تو یعنی یہ 10 منٹ 20 منٹ کتنے کا عرصہ ہو سکتا ہے, جو کہ ہزاروں میل کا فاصلہ تھا. تو ایسی طاقت ان کے پاس ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وہ طاقت تھی, وہ تو بالکل بادشاہت تھی. باقی لوگوں کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس سے یہ عمل جائز نہیں ہے, یہ بالکل حرام ہے. اور اس میں اگر کوئی ایسا عمل ہو اس کی وجہ سے یہ بھی ایمان کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. مطلب اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا لوگ بتا دیتے ہیں. خواہ مخواہ پریزیوم کیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, عامر کراچی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عامر, آپ نے کال کی. کہیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور زبیر صاحب بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا علامات ہوتی ہیں, جس طریقے سے بہت سی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ شیاطین ہے یا جن ہے اس طریقے کی, تو کیا یہ واقعی میں کوئی علامت خاص ہوتی ہیں یا لوگ خامخواہ ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں؟ کوئی اوتھینٹک علامات جیسے ہمیں لگے پتا کہ ہاں یہ اب بات سیریس ہے اور ایسی کوئی ہمارے شک و شبہات نہیں ہے, کوئی خاص علامتیں ہوتی ہیں؟ علامات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب اگر سب سے پہلے تو ان سے رجوع, یہ دیکھیں جی یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب ہم ایک پیج پہ آ گئے. نہیں ہم ایک پیج پہ کوئی ایسی بات, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ آپ کی بیماری ہوتی ہے, آپ کو خوابوں میں کوئی چیز نظر آتا ہے یا ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے, وہ حقیقت میں ایسا ہوتا عموماً ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, ہم گھر میں اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شاید پیچھے کوئی تھا. اور جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو آپ کو خوابوں میں بھی آنے لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی سایہ گزرا, حالانکہ وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان توہمات کو چھوڑ دیں. پھر اگر ایسا کوئی ہو تو آپ جا کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, کسی ایسے آدمی سے مشورہ کر لیں. اسی طرح گھر میں مسنون اعمال کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. عام طور پہ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایسے اثرات ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ان ساری چیزوں میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں لگا کسی اور پھر بھی سٹل مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مسنون دعاؤں کا اہتمام وہ ویسے بھی ہونا چاہیے, روحانی علاج بھی کروائیں. روحانی علاج کے نام پر بھی اصل میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا, تو مارکیٹ میں اس نام سے دعویٰ کرنے والے لوگوں کی اتنی بہتات ہے اور یہ اتنا بڑا بزنس ہے اور آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے. تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے بعض یہ ہے, وہ جنات کو حاضر کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے, اکثر چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے خود آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے, آپ کے پاس وہ ساری دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی خاص جو معوذتین ہیں اس کو پڑھا کریں. تو اس لیے سب سے پہلے آپ اس کو ظاہری اس طرح کی چیزوں سے دیکھا کریں اور کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں, اپنے گھر کے کسی بڑے سے مشورہ کریں. اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے خود کوشش کریں کہ آپ اس طرح دعائیں پڑھا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر میں نمبر ریپیٹ کرتے چلوں, 051-890-1008. اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ماہر نفسیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی اسد صاحب بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی بریک کا.